बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मुल्की सियासत में इस वक्त ज़ेर बहस है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया, लेकिन जो अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त सामने आई है, इस वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फैसला किया गया है कि जो इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान करना था अक्टूबर में, उसे मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान आने से माजरत कर ली है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी फलाह को तरजीह देते हुए इस दौरे की मनसूखी का ऐलान किया है और उन्होंने इस पर अफसोस का भी इजहार किया है। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है उसके लिए ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इसे मौजूद दौरा नहीं समझ रहा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो यहाँ पर आई, 5 दिन उन्होंने मैच प्रैक्टिस की, लेकिन दौरा जिस दिन मैच होना था उससे कबल एक नामालूम सिक्योरिटी एडवाइजरी पर या अलर्ट पर उन्होंने अपनी सीरीज़ को अबेंडन कर दिया, जिस पर गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से, बल्कि खुद मैं आज देख रहा था इंग्लिश न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कप्तान है केन विलियमसन, उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया। वेस्ट इंडीज़ के स्टार बैट्समैन क्रिस गेल ने तो कहा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड रहा। बारकैफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब ने ये जो डेवलपमेंट हुई है इस पर मायूसी का इजहार की, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हमें क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट क्रेजी नेशन है। हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, ICC चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की है। हम इसको सरवाइव करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी आएगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में और ज़्यादा एजाज़ भी हासिल करेगा। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें जिन मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम के सेगमेंट में, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियोज में मसद नशिस्त कर रही हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। दोनों मौजूद मेहमानों से फॉर्म वेलकम। मैं एक एक कमेंट क्रिकेट पे लेके देन वी विल स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सदाकत अब्बासी साहब, क्या कहेंगे? यकीनन आप को भी मैं देख रहा था एक पार्लियामेंटेरियंस की क्रिकेट टीम में आप भी थे और आप लोगों ने ट्रॉफी जीती थी, इंग्लैंड गए थे। सर, ये क्या वजह बनी कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम ने भी दौरा पाकिस्तान करने से माजरत कर ली है? इस पे आपके क्या कमेंट्स और थॉट्स हैं सदाकत अब्बासी साहब? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैंने तो चलो क्रिकेट मेरा तो कोई इतना बड़ा पहचान नहीं है, लेकिन दुनिया के जितने मशहूर तरीन क्रिकेटर्स हैं उन सब ने इस पे बड़ा मायूसी का इजहार किया और मैं पाकिस्तानी फ़ैन और पाकिस्तान थोड़ा बहुत क्रिकेट समझने वाला आदमी भी इस पर सख्त मायूसी का इजहार कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने इस जद्दोजहद जो रही दहशत गर्दी की, इसमें फ्रंट स्टेज का किरदार भी अदा किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी अवाम ने, हमारी मईशत ने, हमारे सियासतदानों ने इतनी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ दे के आज जब वो बहाली की तरफ गए हैं, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि कुछ नादीदा कोतों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और एक साजिश के तहत इस चीज़ को पाकिस्तान को ये सेटबैक देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है, ज़िंदा दिल कौम है। इंशाल्लाह हम इससे जो ये एक सेटबैक हुआ है इससे रिकवर भी करेंगे और दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान के रंग के बगैर उसमें रंग ही नहीं भरा जाता। दुनिया क्रिकेट में जितना पाकिस्तानी फैंस को अगर आप माइनस कर दें या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को माइनस कर दें तो क्रिकेट की तारीख लिखी नहीं जा सकती। लिहाजा इतना इस ग्रीन हमारे रंग को अगर ICC और ये इस तरह की साजिशें नहीं रोकते तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेट के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ी ज़्यादती है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो कुछ भी साजिश हो रही है, इंटरनेशनल जो इस वक्त प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के को जिस तरह भी ख़राब करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो दीगर डिप्लोमेसी में हो, आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह हम निकलेंगे। बहरहाल मायूसी है और अफसोस कौन ये खबर है। ठीक है, मैं शाह साहब आपको भी कमेंट जानना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान तो चाहता है, श्रीलंका पे हमले के बाद जो गैर मुल्की टीमें इन्होंने पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन इससे कबल भी हमने दौरे स्टेज किए। अब न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड टीम का ना आना, योर थॉट्स, आप समझती हैं कि इंशाल्लाह हम इसको सर्वाइव करेंगे एंड लाइफ विल गो ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, मायूसी तो बहुत हुई है और अफसोस भी हुआ है कि देखें एक कौम जो इतनी कुर्बानियाँ देकर इतना कुछ करके आज सर्वाइव की और इतने चैलेंजेस को उसने मीट किया है, उसके बाद हम जिस मुकाम पर आज खड़े हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वी आर वेरी रिजिलियंट नेशन और हमें चैलेंजेस को फेस करना और उनसे मुकाबला करने की बहुत हिम्मत है, क्योंकि हमारा ईमान
بہت مضبوط ہے اور ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت آپ کی strong اجازت ہے۔ ہو تو شعیب اختر صاحب بھی ہمارے جی، ساتھ آپ موجود ضرور ہیں۔ شعیب اختر صاحب ویری ویل نون ایس پاکستان کے فاسٹ بالر رہ چکے ہیں، زبردست کومنٹیٹر ہے، کینڈیڈ گفتگو کرتے ہیں۔ شعیب بھائی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شعیب اختر صاحب سر بتائیے گا، یہ انگلینڈ کی جانب سے بھی اب معذرت کر لی گئی ہے، اس سے قبل نیوزی لینڈ کا سارا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کاش ہم بھی معذرت کر لیتے ہیں ان کی ایویکویشن کے ٹائم پہ، جب ان کو 3 سے 5 ہزار بندہ ایویکویٹ کرانا تھا افغانستان سے، اور جب ان کو پی آئی اے سے فلائٹ لگ رہی تھی تب ہم معذرت کر لیتے تو کیسا رہتا ان کے لیے۔ تو آج دیکھیں ہم نے برے وقت میں ساتھ دیا، ایویکویشن بھی کرائی، سارا کچھ ہم نے کیا، آج ہمیں ضرورت ہے تم لوگوں کی، تو آج آپ بھاگ گئے، ایسے بھاگ گئے جیسے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ آل آف سڈن یار دیکھیں، اب پاکستان کرکٹ کو ضرورت تھی ورلڈ کمیونٹی کی، اور ہم آنریبل ممبر ہیں اس آئی سی کے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا کہ یار کوئی بندہ پرائے سپیرے بیٹے کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں شعیب اختر صاحب، آپ وہ جو ہمارے نے جو غیر ملکی افراد باشندوں کو افغانستان سے باہر نکالا اس کا حوالہ دے رہے، اس کا مطلب عالمی سیاست سے تعلق ہے، کرکٹنگ اور سیکیورٹی ریزنز نہیں ہیں آپ کی رائے میں؟ دیکھیں مجھے سے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا امیج ٹارنشڈ ہو رہا ہے، پاکستان کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو خراب کیا جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کو نام برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں۔ جو مرضی آپ ایکسپلینیشن دیں مجھے، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کس وجہ سے کہا جی کہ ہم نہیں آ سکتے۔ آپ نے اپنی اسیسمنٹ کی آنے سے پہلے، آپ نے کیا نیوزی لینڈ کی جو ایک سیکورٹی کمپنی تھی اس کے ساتھ مل کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا باہر بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو وہاں سے بات چل گیا کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں؟ ہم کیا اسلام آباد میں بیٹھے، ہم کیا لوگ نہیں ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں کیا، ہم یہاں چل پھر نہیں رہے؟ بڑی ایک دیکھیں یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور مجھے پورا پتا تھا کہ انہوں نے نہیں آنا، اور پاکستان کو اس طرح ذلیل کرانے کا ان کو خمیازہ ایک دن بھگتنا پڑے گا۔ بٹ اینی ویز اٹ از ویری ڈس اپوائنٹنگ فار می کہ اس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، آپ خود بھی ماشاءاللہ کرکٹر رہے ہیں، انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا یہ کرکٹرز کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے، تو کیا پاکستان آنے سے وہ متاثر ہو جاتی؟ دیکھیں جب ان کو ضرورت پڑی تھی کووڈ کے بعد، ملین پاؤنڈ کا کانٹریکٹ جیپٹائز ہو رہا تھا، تب ہماری مینٹل ہیلتھ بھی جا رہی تھی کیونکہ ہم نے کوارنٹین کرنا تھا 15 سے 20 دن، تو ہم نے کوارنٹین کیا نا، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم اتنے نازک پیدا ہو گئے کہ تمہاری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرنا شروع کر دیا آپ کو۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سارے ایکسکیوز ہیں، سارے نہ آنے کے بہانے ہیں، اور پاکستان کے امیج کو خراب کرنا ہے، برانڈ کو برا کرنا ہے، بری برانڈنگ کرنی ہے پاکستان کی۔ مجھے غصہ ہے چیز کا یار، آپ سے نہیں آنا تو پہلے سرے سے ہی نہ آئیں، آپ آئیں ہی نہ پاکستان۔ اس معاملے کو ہمیں آئی سی سی میں کس انداز میں اٹھانا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل میں؟ دیکھیں آئی سی سی بھی ایک پاپٹ ادارہ ہے، ایک کٹپتلی ادارہ ہے، اور اس پہ آپ کیا احتجاج کریں گے؟ ساری فنڈنگ تو ہندوستان سے آتی ہے، اس میں کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں آپ کا فرق پڑنا، کچھ بھی آپ جتنا مرضی پروٹیسٹ رجسٹر کرا لیں، فرق کچھ نہیں پڑنا۔ آپ کو اپنا گھر تگڑا کرنا ہوگا، آپ کو اپنے گھر میں پیسے بنانے ہوں گے۔ ساؤتھ افریقہ آئسولیشن میں رہ کے اگر 30 بلین کی اینٹی بنا سکتا ہے تو پاکستان 25-26 کروڑ کا ملک ہو کے اپنی اینٹی کھڑی نہیں کر سکتا؟ تو پی سی بی اب وہ ادارہ بننا چاہیے جس سے کوپریشن ہونا چاہیے، جس کی ایسٹ بلڈنگ ہونی چاہیے، اس کی اپنی برانڈنگ ہونی چاہیے۔ نہیں پاک میں ہوتا اس وقت تو نیوزی لینڈ کو سیدھے کہتا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آئندہ کوئی انٹرنیشنل سیریز نہیں کھیلنی، اور نہیں ہم نے انگلینڈ سے کھیلنی ہے۔ اب ہم اپنا گھر تگڑا کریں گے، ہم پیسے بنائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اتنے پیسے بنا لیں، ہمارے 100 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہو، اور ہمیں کسی دنیا کی ضرورت نہ رہے، تو ہمیں اس طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک، چلیں، تھینک یو ویری مچ شعیب اختر صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی، ویورز ہم نے آپ کو ایک ویو پوائنٹ دیا اور ایک پرسپیکٹو دیا کیونکہ امپورٹنٹ خبر تھی۔ اب ہم چونکہ پولیٹیشینز ہمارے پاس موجود ہے، دونوں ممبر نیشنل اسمبلی، ہم ذرا ملکی سیاست میں جس کی گونج سنائی دے رہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس سے بھی رائے لے لیں۔ صداقت عبائی صاحب، آج ڈاکٹر بابر ایوان صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے پارلیمانی امور، انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی حکومت تشکیل دے رہی ہے جو کہ انتخابی اصلاحات اور ظاہر بات اس میں ای وی ایم بھی آئے گی، اس پہ بات چیت کی جائے گی۔ تو اب ہم امید کریں کہ حکومت اور اپوزیشن جو آمنے سامنے ہے، یا جو حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان جو تناؤ پایا جاتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، وہ معاملہ بطریق احسن حل ہو جائے گا مذاکرات کے ذریعے؟ صداقت صاحب۔ اچھا انوار صاحب، دو اس میں فریق ہیں، ایک تو حکومت ہے، دوسرا فریق ایک طرف اپوزیشن ہے اور ایک طرف الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو ہمارا آپ نے کہا الفاظ استعمال کیے کہ تناؤ، کوئی ہمارا اس طرح کا تناؤ نہیں ہے جس طرح مسلم لیگ نون کا سپریم کورٹ سے تھا۔ وہ اس لیے تھا
کہ ان کو غصہ تھا کہ کیوں میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے تو میاں صاحب کو کیوں نائل کر دیا, کیوں ان کے احساسوں پہ ان کو شرمندہ کیا. ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں, ہمارے کسی ممبر کو انہوں نے نائل نہیں کیا, ہمارا کوئی الیکشن ہمارے خلاف نہیں انہوں نے فیصلہ دیا, ہم کسی فیصلے کے ریئیکشن میں نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قضیہ ختم ہو, یہ جھگڑا ختم ہو. آج ہمیں 3 سال ہو گئے, ہم بیٹھ کے قانون سازی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ہم ان سے بیٹھتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ آر ٹی ایس کی پیداوار ہے. تو آر ٹی ایس کون لے کے آیا تھا؟ یہی لے کے آئے تھے, یہی الیکشن کمیشن تھا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, اور قوم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس وقت یہ نہ الزام لگ رہے ہوں کہ تم سلیکٹڈ ہو اور تم ریجیکٹڈ ہو, بلکہ ہم کوئی ملک کے لیے قانون سازی کریں. ہم تو ایک سٹیپ آگے جا کے اس الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ جو تمہاری خامیاں ہیں اس کو دور کرو, اور یہ جو ٹھپا مافیا آپ کو جا کے آپ کا مسئلہ آپ کا بنتا ہے, اور جو آپ ووٹ کاؤنٹ کرتے تک صبح کی سحری کی اذانیں ہو جاتی ہیں, وہ 5 منٹ میں ووٹ کاؤنٹ اور فارغ کرو. یہ تو ہمارا ان سے جھگڑا ہے. ہمیں الیکشن کمشنر صاحب سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو آج اعظم سواتی صاحب جو آپ کے وزیر ہیں وہ تو کافی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایشو الیکشن کمشنر سے ہے. اب بھائی صاحب اعظم سواتی صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ تو کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے ان کا میں انڈر اوتھ ہوں, کچھ نہیں کہوں گا, لیکن الیکشن کمیشن سے تو شاید اتنا ایشو نہیں ہے, زیادہ لگ رہا ہے کہ شاید چیف الیکشن کمشنر سے ہے بیانات کی حد تک. نہیں, لڑائی کی جو جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ 2017 سے آپ نے یہ اس کو ریفارم کرنا تھا, آپ نے ای وی ایم لانا تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا. چلیں آپ آج ہم جب لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بڑا جانبدارانہ رویہ لگ رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی وہی باتیں وہ کر رہے ہیں جو اپوزیشن کر رہی ہے. تو ہمیں پھر یہ بھی اس بات کا ہوا کہ جو ہمارے وزراء نے پریس کانفرنس کی کہ وہ الیکشن کمیشن ٹویٹس کر رہا ہے اور حکومت کو شرمندہ کر رہا ہے. حکومت کی بات نہیں ہوتی, ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہماری رائے کو اہمیت دینی چاہیے. اگر آپ کو اپوزیشن کی رائے کا زیادہ خیال ہے تو ہر لحاظ سے ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں, ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم سب سے بڑی پریزنس پارلیمان میں, سب سے بڑی پریزنس صوبائی اسمبلیوں میں. اس پہ بھی شہزاد صاحب کو روپین کرتا ہوں, اس طرح تمسخر اڑایا گیا. بھائی صاحب شہزاد صاحب آپ بتائیے کہ اس حوالے سے, چونکہ دوسرا میں ذرا شہزاد صاحب کی رائے لے لوں پھر آپ کا دوسرا موقف بھی لے لیتا ہوں. شہزاد صاحب آپ کی کیا تھاٹس ہے؟ صرف ایک جملہ اور ہے نا, اپوزیشن کی بات میں کر لوں پھر اب ان سے پوچھے گا. دوسرا اس سارے جھگڑے میں اپوزیشن ہے. اپوزیشن کہتی ہے ان کو ای وی ایم پسند نہیں ہے. آپ سوچیں 3 سال یہ چیختے رہے الیکشن میں دھاندلی ہے, ہم ووٹ چور ہیں, ہم سلیکٹڈ ہیں, اور وہ نظام جس کے تحت یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, اب یہ عجیب طرح کی منطق ہے, اسی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. نظام بھی غلط تھا, ہم بھی غلط آئے, ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ٹھیک بھی نہ ہو, یہ متبادل بھی کچھ نہیں کر رہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پٹواریوں کی طرح یہ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کھا جائے گی. متبادل بھی پوچھ لیتے ہیں, ہماری مشین کو دیکھیں, اس سے ایپ نکالیں, ہمیں لوگوں کے سامنے گندا کریں, دیکھیں نا ہم کو دھاندلی کی مشین لے کے آئیں. یعنی یہ اتنا خوف زدہ ہیں یہ نون لیگ والے, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے گھبراتے ہیں, ان کو صحیح بلاول پٹواری کہتے ہیں. یہ آپ میں شہزاد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, ہماری تنقید کریں. صداقہ صاحب میڈم کہہ رہی اور آسکنگ فار ٹربل, جی بتائیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے کیوں خائف ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو اپنے بھائی کو کہوں کہ 3 سال ہو گئے, یہی ایک نعرہ, یہی ایک زبان, یہی بدتمیزیاں. ان کو کہیں کہ ان کو کیا what is the hurry, what is the problem, ان کو کیا پرابلم کیا ہے؟ 2017 سے میری بات سنیں, آپ کو بتاؤں ایکٹ 2017 جب الیکشن ریفارم ایکٹ آیا تھا 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں اپوزیشن کی, اس میں ای وی ایم کا ذکر تھا. ایک منٹ میری بات سنیں, ای وی ایم کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا اور اس کی رپورٹ اسمبلی میں موجود ہے. پھر ایک اسپینش کمپنی آئی جو اس نے کیا تحفظات بیان کیے وہ بھی ان لوگوں کو پتا ہے, وہ کوئی چیز اس کا ذکر نہیں ہے. فلپائن بھی جو آپ لوگوں کا ایک پارلیمانی وفد گیا تھا, دیکھیں جی میری بات سنیں, I am not technically you were a member National Assembly at that time. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک آج آپ کو بات کہنی ہے کہ پہلے تو ہمیشہ الیکشنز متنازع ہوتے تھے, ہونے کے بعد اب ایک 2023 کی وہ تیاری ہے کہ ہونے سے پہلے متنازع ہو جائیں. مجھے آپ بتائیں یہ کیوں نئی کنسنسس بلڈ کر سکتے, یہ کیوں نئی اتفاق رائے سے کوئی بات کر سکتے؟ میری بات سنیں,
آج کیا قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ای وی ایم ہے؟ آپ مجھے بتائیں. انتخابی قوم- شفافیت ہے. قوم بلک رہی ہے اس بالکل وقت. ہے. سب سے بڑا ایشو ہے مہنگائی. اس پہ اس تو- وقت یہ جائیں اپنی جو سارا زور ای وی ایمز پہ لگا ہوا ہے, جائیں لوگوں کی مشکلات سنیں, وہ مشکلات دور کریں. لوگ تڑپ رہے, بلک رہے, سسک رہے. مہنگائی پہ آتے ہیں میڈم. آپ ایک نہیں, اس میں میں مجھے آپ EVM کو پہ ایک it is سوال linked. ای وی ایم آپ ان کے لیے کیوں اتنا بڑا ایشو بن گیا؟ کیوں یہ اس کو اپنے ہی ایک ادارے کو متنازع انہوں نے بنا دیا, اس ادارے کو جس کے پاس آپ نے آئینی تحفظ جس کو دیا ہوا ہے. آپ الیکشن ایک کمیشن کی کہتے- بات کر جی رہے ہیں. الیکشن کمیشن. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اس ادارے کو آگ لگا دو, پھر آپ کہتے ہیں کہ آج فرما رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے سامنے جی. کھڑے ہو جائیں گے. میری بات سنیں, جھگڑا کیا ہے خدا کے لیے؟ انہوں نے جو تحفظات, یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ پارلیمان کے پاس لائیں, پارلیمان میں ڈسکس کریں, پارلیمان کو ایک آن بورڈ لائیں. یہ اپوزیشن بیٹھنے کو اور تیار ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جمعے کو بھی, میرے بھائی کو شاید نہیں پتا, گئی ہے. یہ ان کا موشن تھا اس کو جوائنٹ سیشن میں لانے کے یہ لیے, EVM کے ڈیفر بل کو- ہوا وہ ہے. ڈیفر ہو گیا. جی, اس لیے کہ بہتر ہے یہ ابھی بھی عقل کو ہاتھ ڈال لیں, ابھی بھی اپوزیشن کو ساتھ لے لیں. ایسے نہیں ہوتا, سولو فلائٹس نہیں ہو سکتی, ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا کاؤنٹر پڑے پروپوزل گا. آپ لوگ کی میڈم کیا پارٹی کے دیکھیں- اندر اگر جب بات ہوئی, چونکہ آپ ان کی بڑی کچن کیبنٹ میں شمار ہوتا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں EVM کا متبادل کیا ہے؟ کچھ سجیشنز ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا کی جو الیکشن ہوئی وہاں پہ جو کچھ ہوا اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے دینی ہے نا. الیکشن کمیشن نے, یہ گورنمنٹ ہے نا, دے شوڈ آسک فار, یہ بدنام ہوئے تھے ان کے آفیسز. وہ تو دے رہے ہیں نا, سنا ہے. شنید یہی کہ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن. آج کتنی دیر ہو گئی ہے؟ نہیں, یہ تو پھر کتنی دیر buck ہو گئی؟ stops آپ at مجھے ECP. بتائیں. نو, بک سٹاپس ود دیم. یہ ہر اس متنازع, یہ الیکشن کمیشن پہ جب تک تو آگ نہیں لگا رہے تھے, جب 7 سال ہو گئے الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں کیا, جب تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, جب ان کے لوگ ڈسکوالیفائی, جن کی ہم درخواستیں دیتے رہے, وہ کیسز آج تک چل رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں, یہ جو ہمیں کہتے ہیں ان کو بھی جو چیز سوٹ نہیں کرتی یہ اس کو ویسے ایسا نہیں ہونا چاہیے, چاہے آپ کو نہ سوٹ کریں, ان کو نہ سوٹ کریں. یہاں بیٹھ کے چینلز پہ الیکشن کمیشن کی بھی پگڑیاں اچھا رہے, وہ ان کا ادارہ ہے. یہ آپ میری بات سنیں, الیکشن جو چیئرپرسن ہے وہ کس نے نومینیٹ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کس کی نے کیا تھا؟ پرویز کھٹک صاحب نے ان کا نام نومینیٹ کیا تھا. آج یہ ان کو ہمارا رشتہ دار فلانا, ان کا کام ہے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو یہ آگ لگا دیں گے. یہ جو صداقت یہ ہے بھائی آگ لگا دیں گے صاحب, یہ اس جو کو. میڈم نے بات کی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے, یہ 18ویں ترمیم کے تحت میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد ان کی تعیناتی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ریکمینڈیڈ تھے نا؟ جی بالکل, ان کو پتہ نہیں ہے شاید. جی بھائی صاحب, کھٹک صاحب نے آپ ریکمینڈ کیا. کیوں ذرا ان سے پہلے دل مجھے اتنا موقع برا ہو دیجیے گیا؟ گا. ان سے میں کاؤنٹر سوال کروں گا. ہاں جی کریں. یہ کاؤنٹر سوال کا جواب دے دیں. جو جسٹس جاوید اقبال ہیں, یہ جو ہمارے نیب کے چیئرمین ہیں, اس کو کس نے لگایا تھا؟ بات سنیں, آپ نے لگایا تھا نا, بات سنیں. شاہد خاقان اچھا نے. اچھا, آج آپ کہتے ہیں نیب نیازی گڑھ. اچھا, اب آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات؟ نہیں نہیں, اب شرم ذرا مجھے, میں آپ کو بتاؤں, عباسی چپ کر جاؤ, شرم اب نہیں مجھے آتی, بات شرم میری کرنے کرو. دیں, مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے. جی جی جی, جی میں آتا ہوں. اب سنیں ذرا, میری بات میں سنیں, یہ کہنا میری چاہتا بات ہوں سنیں. جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے, میں ایک بات اس کا جواب دے دیتی ہوں. اعظم سواتی صاحب نے یہ بات کی ہے جواب لے کے کہ یہ وہ انہوں نے کوئی سوال اٹھائے. اب جو کہ انہوں نے وہ نام نہیں لیا تو میں نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ کبھی یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ نے نیب کا چیئرمین لگا کے آج جب سے آپ کو آپ کے خلاف فیصلے آنا شروع ہوئے آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارے تو خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا, ہمارے خلاف. سوال یہ کہ جب یہ لگایا جاتا ہے اس وقت اچھا خاصا ان پہ سوچا جاتا ہے ناموں پہ. پھر آپ دیکھیں, آپ چیئرمین نیب کا حوالہ دے رہی ہیں, یہ چیئرمین چیف الیکشن کمیشنر کا حوالہ دے رہی ہیں. میں نیب کا ہمیں جواب لگا دے کہ دیتی ہوں نا. ہمیں لگا کہ ڈسکا کے الیکشن میں اوور ایفیشنسی دکھائی گئی, لیکن وہی کام جب NA 249 میں ہوا تو وہاں کوئی ایفیشنسی نہیں دکھائی گئی. ہم سمجھتے تھے کہ EVM کے بارے میں الیکشن کمیشن کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے وہ باتیں کر دی جو اپوزیشن کر رہی تھی. ہم بڑی پارٹی ہیں, ہم حکومت ہیں, پارلیمان میں اکثریت ہے, ہماری رائے کو کیسے وہ بغیر سوچے رد کر سکتے ہیں؟ اور جو انہوں نے 37 پوائنٹ اٹھائے, اعتراضات جو اٹھائے, بہت سے لوگوں نے, پبلک نے کہا کہ وہ مذاق خیز ہیں. تو یہ بات ہے, الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل ادارہ ہے, اس کو نیوٹرلٹی اپنی ثابت کرنی پڑے گی. اور خاص کر الیکشن کمشنر جو چیف صاحب ہیں ان کے بارے میں تحفظات حکومت کے ہیں, وہ تحفظات ایڈریس ہونے چاہیے.
تاکہ اگلا جو الیکشن آ رہا ہے کون ایڈریس کرے گا؟ سارے کافی ہو گئی۔ جی آپ چیئرمین نیب کے والے سے بھائی صاحب جو آپ چیئرمین نیب کی بات کی تھی میڈم جواب دینا چاہ رہی ہیں۔ سنیں میں چیئرمین نیب کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے چیئرمین نیب بقول ان کے نہیں لگایا آپ لوگوں نے، وہ بھی کنسنسس سے لگتے ہیں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ صاحب کی کنسلٹیشن لگے، لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جا کے، حالانکہ کورٹس نے، آپ کے آنریبل کورٹس نے نیب چیئرمین کو اور نیب کو کیا کہا گیا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ، کہ آرم ٹویسٹنگ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تمام باہر اٹھا کے فیصلے وہ پھینکتے رہے، لیکن ان کو وہ نیب چیئرمین بہت پسند ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ان کے کہنے سے کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نیب چیئرمین کا اگر بیان آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب حکومت کا خلاف بات کرتا ہوں، میں ان کے خلاف بات کروں تو ان کی ایک دن میں حکومت گر سکتی ہے، لیکن میری آپ ایک آپ نے کافی بول لیا۔ دیکھیں پوائنٹ از کہ جو اس کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، ہم نے لگایا تھا، لیکن کتنے اچھے یہ لوگ ہیں کہ اس کو یہ آرڈیننس کے تھرو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہیں کوئی، میرا خیال ہے 76 سال سے کم عمر کا کوئی اتنا لائق بندہ نہیں ملا، یا شاید آئی ایم سوری ٹو سے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس کی کوئی ویڈیو ان کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ یہ اس کو نہیں چینج کرنا چاہتے۔ اب یہ مجھے ایک اور سوال آپ لوگوں سے، ہمارے سے جس کا کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کے، کیونکہ وہ کویسچن کر رہا ہے ان کی کریڈیبلٹی، ان کو تحفظات ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو اگر ان کو تحفظات ہیں تو بیٹھے ان کے ساتھ، آگ تو نہیں نہ لگانی چاہیے۔ میں آپ سے جانا دیکھیں میری رائے یہ ہے، میری رائے بسط احترام آپ اور بھائی صاحب میری بات سے احترام ہے کہ اگر اپوزیشن گورنمنٹ آپس سے بیٹھ کے مکالمہ کرے گی ان ایشوز پہ تو میرے خیال میں چاہے جو بھی حکومت وقت ہے ان کے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ایشوز نہیں آئیں گے، یا اپوزیشن کے بھی۔ میری بات سنیں، یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو بیٹھ کے کنسلٹیشن کرتے ہیں، یہ سولو فلائٹس لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کشمیر کا ایشو ہوا، گلگت بلتستان کا ایشو ہوا، ہندوستان کا ہوا، لوکسٹ کا ہوا، کون مسنگ پرسن تھا؟ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے، کون مسنگ پرسن تھا جو بیٹھنا نہیں چاہتا، جو بات نہیں کرنا چاہتا؟ آپ مریم صاحبہ کہتی ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں بتا دیں؟ قوم کو ڈیوائیڈ تو کر سکتا ہے، قوم کو یکجا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس کو اگر ایک پوزیٹیولی آگے لے کر جائیں بھائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ کے سیشن ہو رہا ہے، اگر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یہ آئیں اور یہ بیٹھ کے بالکل الیکٹرل ریفارم کریں، اسی الیکشن کمیشن، اسی ریفارم کے الیکشن ہونا ہے۔ دو باتیں، ایک تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا ووٹ ہم ہر صورت میں انشور کرنا چاہتے ہیں، دوسرا ہم پوری کوشش کریں گے یہ ٹھپا مافیا، یہ جو ووٹوں کی گنتی لیٹ ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کو نکالا جاتا ہے باہر، اور یہ جو انگوٹھے کی کبھی مور ادھر لگ جاتی ہے کبھی ادھر، یہ سب چیزیں ختم کریں اور ایک ایسا مشین آئے جس کا پیپر ٹریل بھی ہو اور جو جلدی سے ووٹ بھی جس میں پول ہو جائے، فوری کاؤنٹنگ بھی ہو جائے، تاکہ اگلی جو اسمبلی آئے وہ ملک کی بہتری کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور معیشت کو ٹھیک کرے، نہ کہ ہم شاہشہ صاحبہ کے تانے سنتے رہیں کہ ہم سلیکٹڈ ہیں اور مریم صاحبہ کہیں نہیں ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ہم نے کسی اور سے بات کرنی ہے، کس طرح اور آپ کی بات نہیں ہونی، بات ہمارے سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو جو پرانے ضیاء الحق کے خواب آ رہے ہیں نا، اب کوئی نہیں ہے، اسی حکومت سے، اسی پارلیمان میں بیٹھ کے قانون بننا ہے، تو یہ جو آپ کو یہ جو رات کے اندھیرے میں ملنے کی جو آپ کی خواہش ہیں وہ کوئی پوری نہیں دیکھیں نا بات کدھر بات۔ اچھا میں اب جو سوال میں نے بھائی صاحب آپ سے رکھ رہا ہوں، آپ سمجھتی کیا اس کمیٹی سے کوئی نتیجہ خیز مذاکرات کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل نکلیں گے اگر یہ ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے، اگر یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے، اگر آپ کو یاد ہے FATF کے پہ بات چیت ہوئی، اب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تو پھر باہر نکل کے کاغذ لہراتے ہیں کہ یہ اپنا NRO مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں they have to come with a positive mind, they have to sit، یہ ملک ہمارا ہے، ہم بھی اسی کے اور آپ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم نے اپنی تجاویز دے دی، آپ کاؤنٹر تجاویز دیں، کلیم کرتے ہیں آپ ہماری تجاویز کے مقابلے میں کوئی تجویز تو دیں، کوئی نہیں ہے، تو ان کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا انہوں نے جتنی تباہیاں انہوں نے، تو آپ آئیں نا، قانون ہم نے دیا ہے، آپ اس قانون کی شکوں پہ اعتراض کریں، اجاڑ دیا، اجڑے چمن کو ہمارے حوالے کر کے بالکل بیٹھیں گے، لیکن کہہ رہی ہے بھائی صاحب، یہ کہہ رہی بیٹھیں گے، کمیٹی بنی ہے اسمبلی میں، میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، آئیں اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں، اور کوئی آپ سے نہیں بیٹھے گا، یہی پارلیمان، یہی عمران خان، ایک مشورہ سن لیجئے، آپ کو بٹھائے گی اور اصلاحات کر کے ہم انشاءاللہ بھائی صاحب ایک مشورہ سن لیجئے شائستہ صاحبہ کا، وہ سارے آپ ایک مشورہ سن لیجئے شائستہ صاحبہ کا، وہ سارے یورپین ملک اور ویسٹ پاگل نہیں تھا، جرمنی، انگلینڈ، USA اور آئرلینڈ اور ناروے، فرانس،
जिन्होंने विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, यूएसए में है ईवीएम। नहीं जी, सम पार्ट्स वेरी स्मॉल। अभी जो ये सदारी पुरानी इलेक्शन बातें हैं, आप छोड़े, फिलीपींस आप की निकाल बात के गूगल करके करें, देखिए, इंडिया की पूरे बात US करें, में बांग्लादेश की बात कह रहे करें, इंडिया, बांग्लादेश आने वाले का। वक्त में इंडिया में भी पाकिस्तान वहाँ की पे बात भी करें, बात आप खुदा इतनी का है। वास्ता मेरी ना बात डरें सुने, इस मेरी कंप्यूटर बात से। सुने। ये कुछ नहीं करता ईवीएम कंप्यूटर। ला के ये मेरे आगे रखने का, या आई एम नॉट जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी। आपने इसका डेमो देखा है एज ए मेंबर नेशनल मेरी असेंबली? एक बात सुने, मैं एक एक्सपर्ट के साथ बैठी हूँ। कोई उसने टेक्नोक्रेट मुझे भेज एक देना। मिनट, अब्बासी चुप करो। कोई उसने- एक्सपर्ट भेज दें, उसने आईटी के कोई एक्सपर्ट भेज के 4 मैं आता उससे हूँ गलती तो निकालें। देखिए मेरी बात सुने, ये काम आप अपने जिम्मे ले लें। वही बंदा जो ईवीएम लेके आया था जियो के हमने पास, तो कर दिया, वो हमारा हमें जो EVM समझ आई लेके थी, आ जाए। हमने आप रख दिए कौम के बिल्कुल सामने। हम किसी लोग- पार्टी हम तो से ना चाहेंगे हो, कि इलेक्शन ठीक है। में दांधी ना हो। किसी पार्टी से ना हो, एक्सपर्ट हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑन ये ईवीएम्स, उनको बुला लें, लेट देम क्वेश्चन भेजें, The आप expert भेजें, आपको और satisfy let ये जो them कमेटी है fight ये काम कर लेना, देखिए पार्लिमानी ना, कमेटी। ये बिल्कुल आई विल सजेस्ट उनको भी। हाँ। लेकिन आप लोग रोज ये तमाशा, रोज गवर्नमेंट सर्कस लगाती है, रोज ऑपोजिशन को ब्लेम करती है, रोज इनको हर देखिए, इशू मैंने- भूला हुआ मैं है, सर एक- 2 साल से महंगाई कम भूली टाइम रह हुई गया, है, हम आपका कब इन्हें इंतजार लोगों करें? की कल ही तड़प, बैठे, परसों बैठे। बेरोजगारी, गुर्बत, कुछ नजर नहीं आ रही। ईवीएम क्योंकि और ये लास्ट सारे मसाइल था, वो मुझे मैसिव इत्तेफाक रहे रिगिंग होगा। का आप प्रोग्राम हमें है, मानते ही वो नहीं है। हम होने नहीं आप हमें- देंगे। आप हमें उसके कहते हैं, आगे हमने हम सीसा पिलाई rigging दीवार करके की तरह आए। खड़े अगले होंगे। इलेक्शन में क्या होगा? ये खुदा नहीं ना खड़े खास्ता, होंगे, पाकिस्तान हम में rigging क्या के हो खिलाफ जाएगा खड़े अगर होंगे, ये इलेक्शन हम पे आपको इतराज बता आया दें। तो। अब भाई साहब ये मुझे बताएगा कि आपने इसका डेमो देखा है, शाइस्ता साहब तो कह रही है एक्सपर्ट्स को बुलाएं और कमेटी में ये तजवीज़ भी देंगी, अपनी पार्टी में देंगी, हो जाए तो बेहतर है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि टेक्निकल बात है, आजकल बिल्कुल लोग है। टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या बेहतर होगा कि इस पे कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई डेमो हो जाए, इनको आप लोग लेकर आए? देखिए अगर बैठेंगे तो मामला हल होगा, वरना तो खलीज बरकरार रहेगी। आप चाहते हैं कि मैं ईवीएम के इनकी तहत इस बात को हो, ये appreciate कहते हैं इस पे करता हूं, फ्रॉड हो और सकता इनको है। कहता हूं, Of course, अल्लाह करे कि एक सारी 5% मुस्लिम लीग से की fraud हो सोच सकता है। ऐसी मैं हो आपको जाए एक बात तो बताऊं, अच्छी I have बात है। हम few बिल्कुल points। ये नहीं मैं चाहेंगे आपको- कि वन वे हो, हम चाहेंगे कि ये बैठे और एक्सपर्ट ये भेजें। हमने तो अपने एक्सपर्ट से मशीन बना दिया है, हमारे हिसाब से ये क्यों बेस्ट है। बनाएंगे? अब ये आए, उस पर एतराज़ कोई उठाएं, कानून पे कोई एतराज़ उठाएं, जो हमने तरामीम तैयार की उन पे कोई एतराज़ उठाएं, बिल्कुल उनको सेटिस्फाई करेंगे। अल्टीमेटली हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये नाराज़ हों, लेकिन ये भी समझें कि ये रूठी दुल्हन की तरह रोज़ नाराज़ ना हो जाया करें। आप आएँ और ये मुल्क हमारा भी है, और चलें, थोड़ा बहुत आपका भी है। आपको थोड़ा नहीं बहुत। दिलचस्पी थोड़ा इस बहुत पे मामला में एतराज़ है। है मैडम How को। dare केसेस you? का ही How मामला है, dare you? अपने लीडरशिप का ही थोड़ा मामला है। बहुत। अब भाई साहब वो कह रही थोड़ा बहुत कैसे हो गया बराबर वो शाइस्ता साहब को इसलिए एतराज कि है। इनकी किसी कानून में मुल्क की बात ही नहीं है। इनको चाहिए नैब खत्म हो जाए, इनको चाहिए मियां साहब वापस आ जाए, क्योंकि- इनको क्योंकि चाहिए कि सब जहांगीर कुछ इनके लिए तरीन ठीक हो साहब ने जाए। बैठ इनका के तो कहा मामला है। पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, चल। ये अपनी जात से बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक, चलिए, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रोसेस है, इसको आगे चलना मुझे चाहिए। इनकी सारी तकरीरें सुन लें, इन तमाम तकरीर में इनका सिर्फ लेकिन- मेरी बात अपने जाती सुने, केसेस हैं, ये- अपने सेगमेंट मामलात कब हैं, खत्म हो अदालती जा रहा है? केसेस हैं। ये ना बैठेंगे ना कोई- बात करेंगे। हम मैं तो आपको कौम बता के रही लिए हूँ, बात इनका करें। माइंडसेट नहीं, हम इलेक्शन समझते हैं रिफॉर्म पॉजिटिवली की आप दोनों इनका बैठेंगे। माइंडसेट ही नहीं है। हम मैं समझते हैं- आपको कह रही हूँ, ये माइंडसेट के लोग ही नहीं है। ये सोलो फ्लाइट्स करते हैं और मैसिव रिगिंग का प्रोग्राम है। जो इलेक्शन हुए नहीं है उनको मतनाजा करने की कोशिश है। इनका वजीर तो क्या सीसा कोई पिलाई मुतनाज़ा दीवार नहीं की है, तरह खड़ा इंशाल्लाह होगा। EVM के हम इलेक्शन ठीक है, होगा। opposition चल, खड़ी होगी। वक्त आप खत्म हुआ। अपने एक्सपर्ट भेज के मशीन को चेक कराएं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह पार्लिमानी कमेटी जो बनेगी दोनों हाउसेस की, उसमें ये मामले पे बहस होगी। गर्मा गर्म बहस तो जमहूरियत का ये हुस्न है, लेकिन कोई अच्छे नताइज निकले, ये हमारी इसकी दवा और उम्मीद भी है। एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो प्रोग्राम 10 तक में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। आलमी बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस हैरत का दिन ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं? क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी?
मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम ज़रा इकोनॉमिक फ्रंट पे गुफ्तगू करेंगे और अहम फैसले हुए हैं। एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट इजाफे के बाद 7.25% कर दिया गया है। जो मॉनेटरी कमेटी है उसकी जानिब से फैसला किया गया। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू कर रहे होंगे। फिर FBR का पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सेल्स टैक्स की शरह है, इसमें भी रद्दबदल किया गया और उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और टैक्स चोरों पे हाथ डालने के लिए, मजबूत गिरफ्त में लाने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस का भी इजरा किया गया। इन नुकात पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बजरिया स्काइप मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब। कराची से बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले टू स्टार्ट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो 7.25 पॉलिसी रेट मुकर्रर किया गया है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात बनी, क्यों कर इजाफा किया गया और इसके क्या मुतवक्की असरात मुरतब होंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि जो शरह सूद होती है जी, वो जो है एक उसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक शेप होता है, यानी कि वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है माशी सूरत हाल को देखकर। और इसका जो दुनिया में एक एवरेज होता है वो होता है 18 महीने से 36 महीने के दरमियान ये एक दफा बहुत ऊंची हाईएस्ट सतह पे जाती है और फिर उसी के दरमियान बिल्कुल नीचे भी आती है। अच्छा, तो अब अगर आपको याद हो, पिछले साल मार्च जो है से स्टेट बैंक ने शरह सूद को गिराना शुरू किया था जब कोरोना की वबा आई थी, और पिछले साल जून तक उसने जो है 13.25% से 7% कर दिया था। और वो दुनिया का सबसे एग्रेसिव जो है बैंक था स्टेट बैंक उस वक्त, जब ये इन्होंने किया था शरह सूद को नीचे। फिर उसके बाद जो है अब पिछले साल जून से लेकर अब तक लगभग 1.25 साल हो गया कि शरह सूद स्टेट बैंक ने एक ही जगह पे रखा है। तो अब जो हालात है, जो शरह सूद नीचे करने की बुनियादी वजह थी कि कोविड के दरमियान जो है जो माशी जिसे कहते हैं कि स्लो डाउन था या नीचे आई थी मईशत, उसमें जो है उसको जो है सहारा दिया जाए ताकि जो है कारोबारी हजरात जो है वो भी जो है मोटिवेट हो कारोबार करने के लिए और रोजगार भी फराहम हो। ठीक। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आलमी जरीदा है एक इकोनॉमिस्ट, उसने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया की 3 मईशतों में जो है जो कोरोना से पहले के हालात में आ चुका हुआ है। तो अब स्टेट बैंक देख रहा है कि हालात मईशत के नॉर्मल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारा तिजारती खसारा वगैरह भी बढ़ रहा था, ताकि जो है आने वाले दिनों में हमारे खजाने को जिसे कहते हैं कि टेंट ना पड़े या हमारे खजाने नीचे ना जाए, या ऐसा ना हो कि जो 2018 में हो गया था एकदम खसारा अपने हो जाए कि फिर हमें जो है IMF और उनके पास नई शराइत के साथ उनसे कोई लोन लेना पड़े। तो अब स्टेट बैंक समझ रहा है कि यहाँ पे टाइम आ गया है कि मईशत को अगर कोई ऐसे रिस्क लाहक है, क्योंकि अभी आलमी मईशत में भी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि ऊंच उतार चढ़ाव हो रहा है, हर चीज की कीमत डबल हो गई है, तो उसको देखते हुए कि हमें कोई परेशानी ना हो इसलिए किया गया को बढ़ाया गया। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा मुजम्मिल साहब, एक आम आदमी के नुक्ते नज़र से आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जो महंगाई है इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? क्या इस्लाहाती पॉलिसीज करनी चाहिए? FBR ने एक अच्छा कहा है कि अगर महसूलात में इजाफा होगा, जो नॉन फाइलर्स हैं उनको गिरफ्त में लाने के लिए नए ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया है। आप समझते हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ हों जिनके नतीजे में जो महंगाई का जिन है वो बोतल में दोबारा बंद कर दिया जाए? देखें, ये जो आप सवाल करते हैं और जब आप ये कहते हैं आम आदमी, तो इसको मैं जो है एक मिसाल दे के ही अब समझा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ये बोलूं, मैं आपको ये बोलूं कि जी महंगाई जो है खत्म हो जाएगी, या ये बोलूं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये दोनों मुनासिब बातें नहीं है। कम हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आपके सारफीन भी समझ सके
اور شاید آپ کو بھی یہ میری بات دل پہ لگے. دیکھیں ایک انسان کا مکان ہے اور وہ مکان اچھی حالت میں ہے, بہتر حالت میں ہے, اور مطلب جو ہے وہ اس پہ رہتا ہے. جی جی. لیکن اگر جو ہے طوفانی بارش ہونا شروع ہو جائے ایک دم, تو وہ اس کا مکان جتنی بھی اچھی حالت میں ہو تو باہر کی طوفانی بارش کا پانی اپنے گھر کے اندر آتے ہوئے وہ نہیں روک سکتا, چاہے اس کا مکان جتنی بھی اچھی کوالٹی کا ہو. ٹھیک ہے, جب طوفانی بارش نہ ہو تو پھر اس کا جو مکان ہے, اگر اس کے مکان کے اندر جو ہے پانی کے لیکیجز آ رہے ہیں, ٹینکی لیک ہے یا گٹر لیک ہے, تو پھر وہ اس مکان والے کا قصور ہے کہ اس نے اپنے مکان کو صحیح طریقے سے تعمیر نہیں کیا یا اس کو مینٹین نہیں کیا. ٹھیک. ابھی جو مہنگائی کا جن ہے, جیسے جو ایک بڑا کامن الفاظ ہے, میڈیا فیوریٹ الفاظ ہے کہ جن بوتل میں ڈالنے والا جو ہے, اور یہ تقریباً جب بھی کوئی اینکر سوال کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے کرتا ہے. تو ابھی جو سلسلہ ہے نا, دو صورتحال ہے. ایک ہے عالمی مہنگائی, اب اس کو میں تشبیہ دوں گا کہ ایک طوفانی تیز بارش ہو رہی ہے جس میں جو ہے پاکستان جیسا ملک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اتنی مہنگائی بار ہو چکی ہوئی ہے, ایک سال میں تیل کی قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں, پلاسٹک کی قیمت ڈبل ہوئی ہے, فرٹیلائزر کی قیمت ڈبل ہوئی ہے, کھانے پینے کی چیزیں بار ڈبل ہو گئی ہیں, مال بردار جہاز جو ہے 900% اس کا کرایہ بڑھ گیا, یعنی کہ جو $1000 کا کرایہ ہوتا تھا وہ $9000 ہو گیا. ذرائع آمدن کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر اس کے مطلب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, پھر یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ ذرائع آمدن کو بڑھا لیا جائے. دیکھیں ذرائع آمدن بھی 22 کروڑ لوگ ہیں نا, کوئی ایک بچہ جو ہے نہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ یار تیرا 100 روپے میں گزارا نہیں ہو رہا تو 110 روپے لے جا. یہ 22 کروڑ عوام ہے, تو اس میں ذرائع آمدن بھی جو ہے مطلب ٹائم سے طبقہ تو طبقہ بڑھے گی. جیسے ہم نے دیکھا پچھلے سال جو ہے ایگریکلچر میں ایک بوم آیا, ایگریکلچر کی قیمتیں بہت اچھی ملی تو زراعت والوں نے کمایا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے ریئل اسٹیٹ کے پیکج آیا تو کنسٹرکشن والوں نے اور انہوں نے کمایا. تو لیکن تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پسا, وہ جو ہے اس کی اور جیب ٹائٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ 22 کروڑ کے عوام, دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے, یہ دنیا میں کوئی ایسی پالیسی انسینٹیو نہیں ہے کہ جس سے 22 کروڑ کو فائدہ ہو جائے. اگر 22 کروڑ کو فائدہ ہو جائے گا نا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرے گا. سوال کا زاویہ یہ تھا مزلم بھائی کہ جو سب سے ونریبل طبقہ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, لوور مڈل کلاس اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے, جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, ان کو ایک سوشل سیکورٹی نیٹ, میں نے کہا جو اس آپ نے بالکل صحیح کہا 22 کروڑ میں مختلف کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ جو سب سے ونریبل طبقہ ہوتا ہے, پسا ہوا طبقہ, لوور مڈل کلاس ہے, جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, ان کو سوشل سیفٹی نیٹ ملے یا ان کے ذرائع بڑھائے جائے تاکہ ان کا جو جسے کہتے ہیں سسٹیننس لیول وہ بہتر رہے اور لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال بھی تھوڑا سا ہمیں اب چینج کر دینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں میں اپنے 17 سال 18 سال کا جو میرا نچوڑ ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان میں معاشی حالات جب بہت اچھے ہوں یا بہت برے ہوں, جو سطح غربت سے نیچے والے لوگ اور جو امیر, جو بالکل جو بہت اوپر والے بریکٹ ہے, ان کو ان دونوں حالاتوں میں شاید فرق نہیں پڑتا اتنا. کیونکہ جو سطح غربت سے نیچے ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی مدد آ جاتی ہے, وہ لوگوں کے آگے سوال بھی کر جاتے ہیں یا اس طرح ہوتا ہے. اور جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, مڈل کلاس. میں سمجھتا ہوں جو سفید پوش جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں خود مختاری کے پوائنٹ آف ویو سے, جو نہیں لینا چاہتے کسی سے مدد, ایون سرکار سے بھی نہیں لینا چاہتے, مسئلہ ان کا ہے اس پر. اور یہ مسئلہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھتی, جو ایک عام آدمی جو پرائیویٹ سیکٹر فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی. حالانکہ دیہڑی دار مزدور بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے آج سے میں 1000 روپے دیہڑی لوں گا, آپ نے دے لیے تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اچھا اب یہ مجھے بتائے گا مزمل صاحب, یہ تو آپ کا پوائنٹ ٹیکن, یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں اس کے مطلوبہ نتائج نکلیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 22 کروڑ کی عوام ہے, انکم ٹیکس کے ادارے میں آپ کے سامنے کتنے لوگ ہوں گے, 20,000 15,000 لوگ ملازمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر ایک کے گھر پہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے
وہ یہ رہ گیا ہے کہ جو لوگ نہیں آ رہے ان کو جو ہے جبرن ٹیکس لگایا جائے. اب یہ دیکھیں اس پہ بھی میڈیا نے کتنی زیادتی کی اور ٹی وی پہ چلا دیا اس طرح کی جیسے ہر جو ہے گھریلو کنیکشن پہ لگا ہے. یہ اصل میں کمرشل کنیکشن پہ لگا تھا. یہ کلیئرٹی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بجلی گیس کے جو نان فائلر صنعتی کمرشل صارفین پہ 17% اضافی ٹیکس عائد ہوگا. تو یہ جو ہے لوگ پریشان ہو گئے. جب یہ ٹی وی میں پہلی دفعہ چلا تو اتفاق میں نے خبر نہیں پڑھی تھی تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا. تو میں نے کہا لو بھائی یہ تو فیصلہ جو ہے بڑا عجیب ہے. لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی شدید جسے کہتے ہیں کہ غصہ آیا کہ دیکھیں یہ ہم ویسے ہی عوام جو ہے مایوسی اور اس میں گھری ہوئی ہوتی ہے غلط خبروں سے, اور یہ عوام کو اور مزید جو ہے مایوس کیا جا رہا ہے. تو یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام سے اگر کچھ لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ ان سے یہ ٹیکس لیا جائے گا تو شاید جو لوگ ٹیکس ایمانداری سے دے رہے ان پہ آگے جا کے بوجھ کم ہو جائے. اور جو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ جب ٹیکس حکومت کو آتا ہے تو ولنریبل طبقے پہ وہ ری انویسٹ کرتا ہے, ان سے خرچ کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے عوام کو بھی, میڈیا کو بھی اور تمام لوگوں کو کہ یہ ایسے اسٹیپ جب تک دیکھیں سزا وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اگر جرمانہ بڑا ہوگا نا تو آپ وہ پھر خلاف ورزی کرنے سے ڈریں گے. اگر جرمانہ چھوٹا ہوگا نا تو آپ بار بار وہ خلاف ورزی کریں گے, آپ کی جیب پہ اگر بھاری نہیں پڑے گا. تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کیونکہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا, قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, بار بار ہم IMF پروگرام میں جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اب جو ہے اس طرح کے کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے. پوری عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا, چند لوگوں کی جو ہے ہٹ درمی کی وجہ سے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ ٹورڈز دی اینڈ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا اور اس پر بھی کافی اپوزیشن کی جانب سے اور عوامی رد عمل بھی آیا. پیٹرولیم مصنوعات میں جو سیلز ٹیکس کی شرح اس میں رد و بدل کیا گیا. اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں FBR کی جانب سے؟ ہائی سپیڈ ڈیزل کی شرح 17% سے کم کر 11.64% کر دی گئی ہے اور پیٹرول پہ برقرار رکھی ہے 10.5% اور مٹی کے تیل پر بھی شرح 6.70% برقرار رکھی گئی ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس سوال میں کم از کم حکومت کو داد دینے آ جائیں گے, لیکن آپ نے اس میں بھی جو ہے عوام کو بیچ میں ڈال کے جو ہے کسی طریقے سے ہم ہر پروگرام میں ہر سوال جو ہے وہ عوام کے پرسپیکٹیو سے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں بس ایک چھوٹی سی. جی ہمارا جو ایک سال میں تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے وہ 80% بڑھی اور حکومت نے جو ہے 18.5% بڑھائی ہے. اور جو ابھی آپ نے بات بولی آپ نے کہا خود بتایا کہ 10.5% حکومت نے ٹیکس کر دیا 17% سے جی. اور پیٹرولیم لیوی جو 28 روپے حکومت ایک سال پہلے لیتی تھی وہ کم کر کے 5 روپے 62 پیسے کر دیے. اس کی وجہ سے پاکستان خطے میں سب سے سستا پیٹرول بیچ رہا ہے. انڈیا میں 245 روپے لیٹر ہے, بنگلہ دیش میں 175, سری لنکا میں 154, چائنا میں 194, تو اور ہمارے ملک میں 123 روپے 30 پیسے. یہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس نے ریکارڈ جو ہے بنا دیا ہے اور جو ہے اپنے صارفین کو یہ جو اس وقت عالمی جسے کہتے ہیں کہ تیزی آئی ہوئی ہے اس سے سارا کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے اور کوشش کرے کہ عوام پہ کم سے کم منتقل کرے. لیکن آخر میں آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آج کا ریلیف ہوتا ہے یہ کل کا ٹیکس ہوتا ہے, کیونکہ کوئی وزیر اعظم کوئی وزیر خزانہ گھر سے جیب سے پیسے نہیں لاتا حکومت چلانے. ٹھیک. اگر وہ آج آپ کو 2 مہینے کے لیے وقت کی ریلیف دے گا, 4 مہینے کے لیے دے گا, 6 مہینے کے لیے دے گا, پھر اس کے لیے جو قرضہ اٹھائے گا تو اس قرضے کی واپسی کے لیے آپ ہی کو ٹیکس لگائے گا. ٹھیک. اپنی میں یہ کہتا ہوں جیسے وہ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ عید میں اگر عیدی آ جائے تو اس کو ایک دن میں نہ اڑاؤ, اس کو جو ہے اس طرح کرو کہ اگلی عید تک خرچ کرتے رہو تھوڑا تھوڑا, تاکہ جو ہے آپ کی جو ہے ایک دم عیاشی اور اس کے بعد برے دن نہ شروع ہو جائیں. تو ہماری قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی اور اس کا دار و مدار عالمی مارکیٹ پہ ہے. اور نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ یہ پیچیدہ صورتحال ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی کہ ہم بس ریلیف کہتے رہے اور ہم اس ریلیف کی پھر سزا بھی بھوگتے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ ریلیف نہیں ہوتا, وہ وقتی طور پہ ریلیف دیا جاتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ نے ہم سے خصوصی گفتگو کی. ویورز یہ ہم نے اسٹاک ٹیکنگ کی جو گورنمنٹ کی میجرز ہیں اکنامک فرنٹ پہ
اور اس کے علاوہ جو انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کا ملتوی ہو جانا اس پر بھی بات کی، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب امید یہی کریں گے کہ جو پاکستانی کرکٹ ہے وہ انشاءاللہ پھلے گا پھولے گا اور اس طرح کے جو شوقس ہیں اس کو آبزرو کرے گا۔ اکنامک فرنٹ پہ بھی کوئی اچھی خبریں ضرور ہمیں ملیں گی، اور ساتھ میں سیاست میں یہ پیش رفت کم از کم ہوئی ہے ای وی ایمز کے حوالے سے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے دونوں ہاؤسز کی، اور امید کریں گے کہ وہاں پر بحث ہوگی اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا۔ پروگرام 10 تک میں نشست کیسے لگی؟ فیس بک اور ٹویٹر پر اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔